वक़ातिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह वाक़िया शुरू करने से पहले पीछे जो दो आयात रह गई हैं, बल्कि चार बन जाती हैं। एक तो ये कि वो जो पहली जन्नत जिसका ज़िक्र था वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, उसमें जब वो हूरों का ज़िक्र आया तो लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उसके बाद आता है कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, वो हूरें ऐसी होंगी जैसे कि लाल और मूंगे हों, यानी ये कि उनकी सफाई, उनकी सुथराई, जो भी नफासत हैं वो इस तरह की होगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक तो ये आयत रह गई थी। और जब उसके बाद वो जो व मिन दूनिहिमा जन्नतान, इसके अलावा दो जन्नतें और होंगी, उसका ज़िक्र आया। मुदहाम्मतान भी आया, लेकिन वहाँ चश्मे का जो ज़िक्र था फ़ीहिमा आइनान नज़्ज़ाख़तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वहाँ दो चश्मे होंगे उबलते हुए और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो ये दो एक फ़र्क था कि पहली जन्नत में जो चश्मे होंगे वो बहते हुए होंगे, फ़ीहिमा आइनान तजरियान, बहते हुए चश्मे होंगे। और ये जो चश्मे होंगे जो दूसरी जन्नतों जिनका जिक्र किया गया वो उबलते हुए चश्मे होंगे, यानी जैसे पानी उबल रहा होता है। ये किसी जैसे जमज़म के बारे में कहा जाता है कि वो नीचे से पानी जोश मार के ऊपर आया था, ये उबलता हुआ चश्मा है। तो ये रह गया था पहले, ये हमने कर लिया। चलें अब आगे चलते हैं। सूरह वाक़िया भी सूरह रहमान ही की तरह की है, बस ये फ़र्क है इसमें कि वाक़ियात की तरतीब बिल्कुल उलट हो गई है, बरअक्स है, यानी अक्सी तरतीब है। जो वाक़ियात वहाँ आखिर में आए यहाँ शुरू में है, और जो वहाँ शुरू में आए यहाँ आखिर में है। फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वो हो पड़ने वाली हो पड़ेगी, मराद है कि क़यामत सबसे यानी होने वाली चीज़ तो असलन वही है, वाकई शय वही है, हो पड़ने वाली जब हो पड़ेगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और उसके हो पड़ने में कोई झूठ नहीं है, कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल एक हकीकी और वाकई और शुद्धनी चीज़ है। उसकी कुछ सिफ़ातें जो बयान की गई हैं यहाँ पे, खाफ़िज़तुन वो पस्त कर देने वाली है, राफ़िअतुन उठा देने वाली है। दुनिया में जो हो सकता है गरीब गुरबा रहे हों और उनकी कोई हैसियत ना हो, और वो जो हो पड़ेगी तो वो उनको बहुत बड़ा इज़्ज़त और इकराम दे देगी, जो अभी हम जिस सूरत में पिछली में पढ़ के आए हैं, जन्नतों में पहुंचा देगी। और हो सकता है कि दुनिया में कोई मुक़्तदिर हो, बादशाह हों, जिनके लिए कि रास्ते साफ़ किए जाते हों दुनिया में, लेकिन वहाँ पे उन्हें पस्त कर दिया जाएगा, दोज़ख में डाल दिया जाए, तो वो गोया पस्त करने वाली होगी और ऊँचा कर देने वाली होगी। और ये होगी कब? इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब ज़मीन कप कपा के लरज़ उठेगी, यानी भौचाल आएगा, ज़लज़ला होगा बहुत ज़ोर का। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और ऐसा ज़लज़ला होगा कि पहाड़ रेज़ा रेज़ा करके तो तोड़ फोड़ कर रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, तो वो उड़ते हुए गुबार बन जाएंगे, यानी वो रूई की सूरत एक जगह पे आता है, रूई की तरह उड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे गुबार, जैसे आजकल यानी सर्दियों से ज़रा पहले यहाँ पे आता है ना, वो एक धुंध सी आ जाती है, तो स्मॉग जिसे हम कहते हैं, उसमें धुआं भी होता है, लेकिन ये कि गर्दो गुबार भी होता है, बारिश ना हो एक अरसे तक, तो गोया पहाड़ इस तरह गर्दो गुबार की तरह उड़ने लगेंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, यानी नेक्स्ट जो उसका होगा फेज़ कि जिसमें दोबारा पैदा किए जाएंगे, तो तुम तीन हिस्सों में बट जाओगे, तीन जमातें बन जाओ, तीन किस्मों पर होगे। वो पहली किस्म कौन सी है जो यहाँ बयान की गई? फ़अस्हाबुल मैमनते मा अस्हाबुल मैमना, तो दाईं तरफ वाले क्या खूब हैं ये जो दाईं तरफ वाले हैं। व अस्हाबुल मशअमते मा अस्हाबुल मशअमा, और बाएं वाले क्या बुरे हैं ये बाएं वाले। इसी से वो लफ्ज़ एक हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है जो बना है, शो में ये किस्मत बदनसीब को कहते हैं, जिसकी किस्मत बुरी हो, तो वही बाएं वाले भी उसे कहा, और ये कि वो बदनसीब भी कह लें आप उसे। एक तीसरी कैटेगरी होगी वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत करने वाले, यानी जो आगे निकलने वाले, क्या ये जो आगे निकल पड़ने वाले, यानी एक कोई भी हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, एक बंदे ने फिर भी सोचा, गौर व फिक्र किया, कल पे मुअख्खर किया, करूँगा। एक वो है कि जो ही हुक्म आया देर लगाई नहीं, सबकत कर गया, जल्दी से उस पर लब्बैक कह गया।
وہ جو ایک وہ نقشہ ہے نا، واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فوراً اپنے رب کے پکار پر لبیک کہنے والے ہیں۔ تو یہ السابقون السابقون ہیں، ایمان کی پکار سنی فوراً قبول کی، ہجرت کی پکار لگی فوراً قبول کی، اور اگر کوئی جان و مال کی قربانیاں دینے کی پکار لگی فوراً قبول کی۔ تو جو پکار آئی دیر نہیں کی، لپک کے اس پر پہنچے، یہ السابقون السابقون ہیں۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ مقرب ہیں، یہ اللہ کے قرب والے ہیں۔ وہ ہم نے پڑھا تھا نا، عندہا سدرۃ المنتہا عندہا جنت، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، وہ جو اللہ کے قریب ہوں گے جہاں سدرۃ المنتہا ہے، جہاں جنت الماوا ہے، ان جنتوں کے شہزادے تو یہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، قریب لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہیں۔ ثلۃ من الاولین، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا دور ہے اس میں سے تو بہت ہوں گے، وقلیل من الاخرین، لیکن جو بعد کا دور ہوگا، جیسے اب 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ان میں تھوڑے ہوں گے، بعد والوں میں تھوڑے، آخرین میں تھوڑے ہوں گے، اور بلکہ آخرین میں تھوڑے ہوں، آخرین تو اور ہو جاتا ہے، آخرین میں تھوڑے ہوں گے اور اولین میں بہت زیادہ ہوں گے۔ مطلب زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے ایوریج زیادہ ہوگی، اور یہ آخرین میں ایوریج کم ہو جائے گی، تعداد ہو سکتا ہے بعد والوں کی زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت اگر ساری تعداد رلا ملا کے 1.25 لاکھ تھی، اب 7 ارب جو ہے وہ 1.5 ارب ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مجموعی تعداد زیادہ ہو، جو ان میں سے السابقون نکلیں، لیکن ایوریج کم ہوگی۔ اور ان کی اب شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ سرور موضونہ، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جنت ہوگی فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، تو وہ اب یہاں ایک اور انداز میں اس کی جو ہے نا وہ بیان کی جا رہا ہے، نقشہ وہاں کا۔ اعلیٰ سرورن، بیٹھے ہوئے ہوں گے مسہریوں کے اوپر، بیٹھنے کی جو ان کی تخت ہوں گے، موضونہ جو جڑے ہوئے ہوں گے، مطلب بالکل ساتھ ملے ہوئے، متقین ٹیک لگائے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، علیہا متقابلین، ان کے اوپر آمنے سامنے، یعنی جیسے بادشاہ کی شان ہوتی ہے، جو سورۃ القمر کے آخر میں آیا تھا، عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو وہ ان کی شان ہوگی، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر لیے پھرتے ہوں گے وہ جو سدا لڑکے ہی رہنے والے خدمتگار، کیا لیے پھرتے ہوں گے؟ بے اکواب و باریک، وہ جو جام بھی ہوں گے، پیالے بھی ہوں گے، وقاسم من معین، اور ایک خاص پیالہ ہوگا جو صاف ستھری شراب کا ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ پی کے نہ سر دکھے گا نہ ہی وہ بک بک کریں گے، یعنی وہ ہوتا ہے نا جو تھوڑا چڑھ جائے تو پھر بندہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہاں میوے ہوں گے ان کے لیے جو ان کو پسند آئے گا، وہ ان کے پاس خود ہی گویا چل کے پہنچ گیا۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے پرندوں کا جو گوشت ہوگا، مما یشتہون، جو جس کو بھی وہ چاہیں گے، جو بھی جی کریں گے۔ وحور عین، اور موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی گورے رنگ کی، کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ مثال ہوں گی موتی کی جیسے ہوں غلاف کے اندر، یعنی بالکل ان کو جیسے ہوتا ہے نا کسی کو کوئی داغ دبا، کوئی اس پر کوئی تھکاوٹ کا آثار، کوئی گرد و غبار، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جو انہوں نے محنتیں کی، عمل کیے، اللہ کی پکار پر لبیک کہی، یہ اس کا بدلہ ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ ایک شریف النفس انسان کے لیے جو ہے نا، کوئی ایسی مجلس جہاں بکواس ہو رہی ہو، غلط باتیں ہو رہی ہوں، تو وہ بھی ایک بہت ہی مطلب اس کے دل کو تنگ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں کی محفل ایسی نہیں ہوگی کہ سن کر کوئی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو، بیزاری ہو، تقدر لاحق ہو۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، گناہ کی بات کا تو کوئی سوال ہی نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، سوائے یہ کہ سلامتی سلامتی کہا جائے گا۔ واصحاب الیمین، اب وہ دوسری کیٹیگری ہے جو دائیں طرف والے ہوں گے۔ ما اصحاب الیمین، یہ دائیں طرف والے کیا خوب لوگ ہیں۔ فی صدر مخضود، یہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ اب یہ دنیا والی بیری نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی جو بھی وہاں جو نعمت ہوگی کوئی بہت ہی خاص بات ہے، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وطلخ منضود، اور کیلے ہوں گے طے بطے۔ وظل ممدود، اور سائے ہوں گے دراز لمبے۔ وماء مسکوب، اور پانی ہوگا بہتا ہوا۔ فیہما عینان تجریان، وہ جس جنتوں کا ذکر وہاں پہلے آیا تھا، یہاں پہ انہی کا ذکر بعد میں آیا ہے۔
اور وہاں پہ بھی دیکھیں جو بعد میں جن جنتوں کا ذکر تھا اس میں حور کا الفاظ آئے تھے، حورم مقصورات فی الخیام، اور یہاں حورن عین کے الفاظ آئے ہیں۔ تو جبکہ یہ جو دوسری جنت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہلے ذکر ہوا تھا اس میں وہاں پانی کا ذکر تھا، چشمہ بہتا ہوا ہوگا، یہاں بھی مائی مسکوب بہتا چشمہ ہوگا، اور وفاقیت کثیرہ، اور یہاں آگے جو حوروں کا جو ذکر آیا ہے لیکن حور کا لفظ نہیں آیا ہے، عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ وفاقیت کثیرہ، اور بہت میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ان میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ کہ ان کا سلسلہ رکے گا، مطلب وہ یہ مسلسل جو ہے نا وہ سپلائی جاری رہے گی۔ وفروش مرفوعہ، اور ان کے بچھونے ہوں گے اونچے، یعنی جن چیزوں پر بیٹھیں گے جو بھی وہ تو تھے نا، سرور موضونہ متقین علیہا متقابلین، ان کے بھی بیٹھنے کی جو جگہ ہوں گی وہ بلند ہوں گی، اونچی جگہ ہوں گی، تخت ہوں گے جن پہ بیٹھیں گے اونچے۔ اور وہاں اب یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ان کے جوڑے بھی ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، وہ جو عورتیں ان کے ساتھ ہوں گی ان کو ہم نے اٹھایا ہوگا ایک خاص اٹھان پر، ایک خاص طرز پہ بنایا ہوگا۔ فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے ان کو کر دیا ہے کنواریاں، یعنی وہ سدا کنواریاں رہنے والی ہیں، عرباً اترابا، پیار دلانے والیاں ہیں، عمر ایک ہی رہے گی، لاصحاب الیمین، یہ دائیں طرف والوں کے لیے ہوگا، سلۃ من الاولین، پہلوں والوں میں سے بھی بہت ہیں، وسلۃ من الآخرین، بعد والوں میں سے بھی بہت ہیں۔ واصحاب الشمال، اور بائیں والے، ما اصحاب الشمال، کیا برے ہیں یہ بائیں والے، فی سموم، یہ ہوں گے بھاپ میں، سٹیم میں ہوں گے، وحمیم، اور کھولتے پانی میں ہوں گے، وظل من یخموم، اور ایک ایسے سائے میں ہوں گے جس میں لو ہوگی، دھواں ہوگا، گرم دھواں، یعنی سایہ ہے لیکن وہ سایہ سکون دینے والا نہیں ہے، وہ سایہ بھی ایسے جس میں گھٹن ہوگی، لا باردن، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، نہ وقار کا باعث ہوگا۔ مطلب آدمی جو تکلیف دہ ماحول میں ہوتا ہے تو اس کی ایک بے چینی اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، گویا وقار کی کیفیت نہیں ہوتی۔ جب اپنے کسی مناسب یا کمفرٹ زون میں آتا ہے تو ایک باوقار شخصیت بن جاتا ہے۔ یہ دھواں کوئی وقار کا باعث نہیں ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے یہ لوگ خوشحال تھے دنیا میں، بلند تھے نا، وہ جو آتا ہے خافضۃ الرافعہ، بلند کرنے والی ہوگی پست کرنے والی ہوگی، تو یہ بلندیوں پر تھے دنیا میں، خوشحال تھے، آسودہ حال تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، خوشحال ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن وہ خوشحالی اگر اللہ سے نہ چنت کر دے، بے فکر کر دے، نہ ڈر کر دے، لا تعلق کر دے، وہ اب مصیبت ہے، وبال ہے۔ اور وہ اتنے بے فکر ہو گئے تھے کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، وہ ضد کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، کاربند رہتے تھے ایک بہت بڑے گناہ پر، یعنی شرک پر، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہ ساری آسودہ حالی اسی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار، چودراہٹ ہے تو اس بنیاد پر ہیں، کاروبار ہے تو اس بنیاد پر ہیں، تعلقات ہیں تو سب اس بنیاد پر ہیں۔ اگر ایمان لے آئیں تو اس برادری سے ہی کٹ جائیں گے، نکال باہر کیے جائیں گے، مقاطعہ ہو جائے گا، معاشی بھی اور سماجی بھی۔ یہ قربانی وہ نہیں دے سکے، اس لیے اس گناہ عظیم پر وہ مصر رہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، آئذا متنا، یعنی فلسفی بھی تھے پورے، آئذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ سوال اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی مٹی بھی دوبارہ ہڈیاں بنے گی، یا ہڈیوں کے اوپر وہ گوشت کہاں سے چڑھے گا؟ آباؤنا الاولون، وہ ہمارے جو پہلے ماں باپ گزر گئے وہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جن کی قبریں آج کھودیں تو مٹی سے بھری ہوئی ہیں، ہے ہی کچھ نہیں، ہڈیاں بھی نہیں رہی، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، پہلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک مقررہ دن کے وقت پر، کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا، چھپا نہیں رہ جائے گا، مٹی میں رلا ملا نہیں رہ جائے گا، سب اٹھیں گے، دوڑتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم سب ایک گمراہو، جٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے ایک زقوم کے درخت میں سے، تمہارا وہ کھانا ہوگا، آج اڑا لو مزے جو سمجھتے ہو، لیکن تب تمہارا کھانا یہ بنے گا۔ فمالئون من البطون، پھر بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو، بھوک اتنی شدید لگی ہوگی، کھانے کوئی لذت والا نہیں ہے، ذائقے والا نہیں ہے، لیکن بھوک ایسی ہے کہ کھانے پہ مجبور ہو گئے اور بھرو گے پیٹ۔
پھر ایسی پیاس لگے گی اس کھانے سے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینے والے بنو گے کھولتے ہوئے پانی میں سے وہ پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور یہ نہیں کہ کوئی گھونٹ گھونٹ کر کے پیو گے، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے ایسے پیو گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ کی ایک خاص صلاحیت ہے کہ وہ کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے، اسی لیے اسے صحرا کا جو ہے نا جہاز کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جب اتنے دن کا پیاسا آ کے پانی کھینچتا ہوگا تو کس طرح پیتا ہوگا، اس طرح پیو گے، اتنی پیاس لگی ہوگی کہ اس طرح پیو گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، بدلے کے دن، وہ جو بدلے کا دن ہے اونچا کرنے والا اور نیچا کرنے والا، اس دن ان خوشحال آسودہ حال بے فکر اور اللہ کی طرف توجہ نہ کرنے والے لوگوں کا انجام یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی۔ ھذا نزلہم، یہ ان کا نزول ہوگا، یہ اترتے ہی جو پیش کیا جائے گا ان کو وہ یہ ہے۔ نحن خلقناکم، اب یہاں سے جو ہے نا ایک استدلال ہے جو شروع کیا گیا ہے، سوچنے کی بات ہے، سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم نے تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے رسول تمہارے سامنے ایک پیغام پیش کر رہے ہیں، اس کو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی شہادت کیوں نہیں دیتے؟ اس کو مان کیوں نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تمنون، تم نے دیکھا جو تم نے ٹپکایا، یعنی وہ جو مادہ تولید ہے، انتم تخلقونہ، کیا اس کو تم نے بنایا؟ ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں اس کے بنانے والے؟ اور اس سے اگر تم، اصل میں سوال یہ ہے نا، اس سے اگر تمہیں بنا لیا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اصل تو سوال یہ ہے۔ تو جو یہ سوال یہاں پہ پوچھا گیا وہ تم نے بنایا یا ہم ہیں اس کے بنانے والے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، یہ آگے بھی سوال آ رہے ہیں، ان کے جواب میں فرمایا کرتے تھے بل انت یا رب، اے اللہ تو ہی ہے جو یہ بنانے والا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت ٹھہرا دی ہے، مقرر کر دی ہے تمہارے درمیان موت، سب نے مرنا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے، کافروں کو بھی پتہ ہے مرنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم تھک نہیں گئے ہیں، عاجز نہیں ہو گئے ہیں، الا نبدل امثالکم، کہ مرنے کے بعد تمہاری طرح کے اور نہ کھڑے تبدیل کر کے لے آئیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں ایک ایسی تخلیق پر جو تم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ بنا کر ہم عاجز ہو گئے کہ ہم یہ کام دوبارہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ، اور جو پہلی دفعہ تمہیں بنایا ہے تمہیں پتہ ہے، یعنی اس تخلیق کے مراحل سے تم واقف ہو، کتنے مراحل سے گزار کر تمہیں بنایا ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ جو اتنے مراحل خلاق جو گزار سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ افرأیتم ما تخرصون، بھلا تم نے دیکھا جو تم زراعت کرتے ہو، جو تم بوتے ہو زمین میں، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کو تم وہ اگاتے ہو وہ کھیتی، یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ لو نشاء جعلناہ حطاما، اب وہ کھیتی بن کے لہلا بھی رہی ہے، فصل گویا حاصل ہونے والی ہے، اگر ہم چاہیں اسے چورا چورا کر دیں، تمہیں کچھ حاصل نہ ہو، ایک آندھی آئے گی سب برابر کر دے گی، یالہ باری ہوگی سب جو ہے وہ اجڑ جائے، ویران کر دے گی۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل رون ڈالیں، فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ، پھر ہاتھ نچاتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی، ہم تو مقروض ہو گئے، ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، ہمیں جو فصل حاصل ہونے والی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا آسمان کے خزانوں سے جو اس کی جگہ ہیں اس سے تم نے اتارا بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کے اتارنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں، فلولا تشکرون، تو شکر گزار کیوں نہیں بنتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے وہ آگ دیکھی جو تم سلگاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا، کیا اس کا درخت تم نے اگایا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اسے اٹھانے والے ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس کو بنا دیا ہے ایک نصیحت، ایک سبق اور ایک یاد دلانے کا ذریعہ، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے وہ ایک سامان بھی ہے، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا اپنا جو بھی راشن وہ کھانے پینے کو گرم کرتے ہیں چیزیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے، اس کی مالا جپیے، اس کا نام یاد رکھیے۔
فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں، یعنی یہ جو نہیں مان رہے نا اور یہ کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی۔ اب یہ شروع یہیں سے ہوا تھا، اذا وقعت الواقعہ، یہ بھی ایک ستارہ ہے۔ سارے ستاروں کو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، ان کی قیامت ہوتی ہے۔ اصل میں وہ ایک ہم نے پڑھا تھا نا، وَالنَّجْمِ اذا ہوا، وہ ہے ستارہ ڈوبنا، غروب ہونا، یہ ہے واقع ہونا۔ واقع ہونا کا مطلب ہے کسی شے کا گرنا، وقع یا کہ وہ گرنے کو کہتے ہیں، کوئی شے ہاتھ سے چھوٹی گر گئی تو یہ ہے اصل میں واقعہ۔ تو جیسے وہ اذا وقعت الواقعہ قیامت ہے، اس کا مطلب مواقع ستاروں کی قیامتیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایک قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تمہیں سمجھ آئے تو بہت بڑی ہے۔ یعنی جب یہ قسم اٹھائی گئی تھی تو شاید اتنی سمجھ نہیں تھی جتنا آج بلیک ہول کا تصور آنے کے بعد یہ سمجھ آسان ہو گئی ہے کہ ستاروں کی قیامت کیا ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ کے تجربے میں یہ بات مشاہدے میں آ گئی کہ ستاروں کی قیامت ہوتی ہے جسے تم بلیک ہول کہتے ہو، تو زمین کی قیامت بھی ہوگی۔ اذا وقعت الواقعہ گویا ثابت ہوتا ہے اس سے، تم کہتے ہو نہیں ہوگا، مشکل ہے، تو یہ تو انسان آخر کرتے کرتے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، لگ پتہ جائے گا ان کو کہ ستاروں کی موت ہوتی ہے، تو اس ستارے کی موت بھی ہوگی، وہی اصل میں وقعت الواقعہ ہے۔ تو فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، جو تمہیں یہ خبریں دے رہا ہے نا، یہ قرآن کریم ہے، عزت والا کلام ہے، اللہ کے یہ خطبات ہیں جو اس میں جمع ہیں، فی کتاب مکنون، اصلاً یہ ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو چھوتے بھی نہیں مگر بہت پاک باز، یعنی عام فرشتوں کا بھی وہاں وہ پر نہیں مارتے، وہ بہت، وہ جیسے ریڈ زون کا ایک تصور ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ نے بہت اسے اونچے مقام پر رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ دنیا میں بھی اس سے استفادہ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ وہ کہ جو پاک ہوں، کس معنی میں پاک ہوں؟ ایک تو یہ اس معنی میں پاک ہوں کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت کم از کم نہ ہو، تب جو ہے نا وہ ان آیات سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ چودراہٹ کی محبت جس کے دل میں ہو، سرداری کی تمنا جس دل میں ہو، جو اپنے مفادات کو قربان نہ کر سکتا ہو، اسے یہ اس کے اوپر یہ پردہ بن کے رہتا ہے۔ وہ پڑھے گا، معلومات ملیں گی اسے، لیکن یہ کہ اس پر اثر نہیں کرے گا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ کیفیت رہے گی۔ اور وہ جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، دنیا جنہیں محبوب ہے، آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، تو جب آپ انہیں قرآن سناتے ہیں تو آپ اور ان کے درمیان ایک پردہ ہم طاری کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا پردہ طاری کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اتنی پاکی تو ہو، باقی یہ کہ جو ایمان لاتا ہے، یعنی اس سے ایک وہ بھی استدلال کیا گیا نا کہ برکت کے حصول کے لیے یا زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے باوضو ہو کے پڑھیں۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ آپ سوچیں، بادشاہ سلامت کہیں خطاب کر رہے ہوں، لوگ کتنی توجہ سے سنیں گے، تو یہ تو سارے جہانوں، ساری مخلوق کے رب کی طرف کا کلام ہے، تمہارے لیے اس کا پیغام ہے۔ تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام سے، اس حدیث سے، اس بات سے تم سستی کرتے ہو؟ اب یہ سابقون کے ساتھ جوڑیں، السابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ نے یہ کلام اتارا ہے، اب کون دوڑ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے، بھاگ بھاگ کے آتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر اس کی طرف، اس پر ٹوٹتا ہے؟ یا تو اس طرح دیکھیں السابقون السابقون، یا ایک اور طرح سے دیکھ لیں، آج اگر امریکہ ویزا کھول دے تو پھر اسلام آباد میں کتنا رش لگ جائے۔ اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سبقت کرنا ہوتا ہے نا، بلکہ کوشش ہوگی دوسرے کو پتہ نہ لگے، میں پہنچ جاؤں، وہاں سے جا کے فون کروں گا، لائن میں پیچھے لگے نا، چلیں کسی سے محبت بھی ہے تو اتنی ہی ہو سکتی ہے، مجھ سے لائن سے آگے نہ لگے، یہ سبقت ہوتی ہے۔ اور تم بجائے یہ سبقت کرنے کے سستی کرتے ہو، یہ ہے اصل میں کنٹراسٹ، اس سے پتہ چلے گا محبوب کیا ہے۔
अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, अब इसे जोड़े ना, वो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजालून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और इसमें से अपना हिस्सा ये वसूल करते हो कि जुटलाते हो। और जुटलाना, इनकार वो करते थे, और जुटलाना ये भी है उस नेमत की कदर ना करना। आगे बनी इसराइल का जिक्र आएगा, और वो जिक्र आता है कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया, हालांकि वो आज भी तौरात को अल्लाह का कलाम मानते हैं। तो किस मानी में, जब अमल ना करें ये भी झुटलाना है। अगर ये हक अदा नहीं करते कि इसको सीखो सिखाओ, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, एक दर्जे में ये भी झुटलाना है। ठीक है, दुनिया में आप मुसलमान शामिल समझे जाएंगे, लेकिन ये कि अल्लाह के सामने तो फिर ये इस मसला खड़ा हो जाएगा। वह तो अपना हिस्सा तुमने ये रखा है इसके अंदर से, इसकी परवाह ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते, और कभी फारिग होंगे 60 साल के बाद, अल्लाह ने मौका दिया, फिर मस्जिदें भी आबाद करेंगे। ये हिस्सा रखा है अपना। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकुम, अच्छा ठीक है, दुनिया ही सब कुछ है, तो क्यों नहीं ऐसा होता कि जब वो आके ठहरती है हलक में, कौन, जान अब निकलने लगी है तो हलक तक पहुँच आई है, व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, और तुम सब देख रहे होते हो, नज़र लगती है, बंदा नज़र आ रहा होता है, आसार हो जाते हैं कि भाई अब ये जाने वाला है। ये तो अब निकला है ना, वो रात को सोया तो सुबह जनाब आपने देखा तो पता चला कि दुनिया से जा चुके हैं, हार्ट अटैक हो गया है, वो डॉक्टर बताते हैं। लेकिन ये तो अचानक मौत का मामला जो है ना, ये आखिरी दौर की निशानियों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है, आखिरी दौर की निशानियों में से है कि लोग अचानक मरेंगे। आम तौर पे तो अचानक नहीं मरते थे, बीमार होते थे, पड़ते थे, फिर लोगों की निगाहों के सामने नज़र लगती थी, और फिर वो आंखें खड़ी हो जाती थी, किसी एक तरफ टिक जाती थी, फिर मरता है बंदा। तो तुम देख रहे होते हो मर रहा है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त हम तुमसे ज़्यादा उसके करीब होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, मगर तुम्हें नज़र नहीं आते, तुम्हारी आंखों से ओझल होते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, और अगर तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारी मर्जी है, तरजऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, वापस लौटा के ले आओ ना अगर अपने इस दावे में सच्चे हो तो। और नहीं वापस आ सकता महबूब, प्यारा, लाडला, दुलारा, तो इसका मतलब है तुम सब किसी और के गुलाम हो, बेबस हो, उसके आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए। बेबसी किसी देखनी है, अगर किसी की कोई बहुत दौलतमंद होगा, बहुत मुक्तदिर होगा, इक़्तिदार का मालिक होगा, सुपर पावर का जो है ना वो करता धरता होगा, लेकिन यहाँ पहुँच के बेबस होगा, महज़ गुलाम होगा। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, गया चला गया, आगे क्या होगा। यहाँ तो जो हो गया इम्तिहान था, जुटला के गया है, मान के गया है। अस्साबिकून था, अस्हाबुल यमीन था, यहाँ ये कि वो जुटलाने वालों में से था, अस्हाबुल मशअमा में से था। सुने, फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन, अगर तो वो था मुक़र्रब लोगों में से, यानी अस्साबिकून था। फ़रौख़ुन व रैख़ानुन व जन्नतु नईम, वहाँ राहत भी होगी, रोज़ी भी होगी, नेमत का बाग भी होगा। व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन, अगर वो दाएं तरफ वालों में से था, फ़स्सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, तो सलामती होगी दाएं तरफ वालों के लिए भी, सलाम भी पहुँचेगा उनको। कौलम मिर रब्बिर रहीम, वो कौल भी उन तक आएगा। लेकिन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ालिन, अगर वो हुआ निकला झुटलाने वाले जो झूठे गुमराह हैं उनमें से निकला, फ़नुज़ुलुम मिन हमीम, तो वहाँ उसकी मेहमान नवाजी होगी खोलते पानी से। व तस्लियत जहीम, और झोंका जाना होगा दोज़ख में। इन हाज़ा लहुवा हक़्क़ुल यकीन, ये वो शय है जो हक़्क़ुल यकीन, यानी इंतहाई यकीनी बात है। ये असल में इल्म के 3 दर्जे बयान किए जाते हैं, एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है आइनुल यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन ये है कि आपको, जैसे आज हम दोज़ख के बारे में इल्म रखते हैं, क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बताया है कि दोज़ख होगी, कुरान में आया है ऐसी ऐसी होगी, ये हमारा इल्मुल यकीन है। आइनुल यकीन क्या होगा, जब आप उसे देख लें। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, तुम में से कोई भी नहीं है मगर उस दोज़ख पर वारिद होगा, हर किसी ने वारिद होना है।
जन्नती भी वारिद होंगे वहाँ पर, एक दफ़ा देखेंगे उसे। तो जब देखेंगे तो आप कौन सा इल्म हासिल हो गया? आइनुल यकीन, अब आँख से देख लिया है। और अल्लाह ना करे जो उसमें जा पड़ा, जो भुगतेगा उसे हक़्क़ुल यकीन उसे हासिल हुआ। वो आइनुल यकीन से भी अगला दर्जा होता है। इसको एक मिसाल से आप समझ लेना कि आपने कहीं देखा दूर धुआं उठ रहा है, आपने क़यास किया कि आग लगी होगी तो धुआं उठ रहा है, ये इल्मुल यकीन है। आप वहाँ पे पहुँचे गाड़ी लेके फ़ौरन कि पता नहीं मेरी दुकान को आग ना लगी हो, पता चला नहीं किसी ने कचरे को आग लगाई है, ये अब आपका ऐनुल यकीन हो गया। ये इल्मुल यकीन के मुकाबले में ज़्यादा तफसीली होता है, यानी इसमें ज़्यादा वो आपको क्लियरिटी के साथ मालूम हो जाता है कि किस शय को आग लगी हुई है। और फ़र्ज़ करें आप मुकम्मल साइंसदान हैं तो उंगली डाल के देखा कि भाई लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तजर्बा देखें ना, एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित होता है कि ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो अब आपको इंशाअल्लाह हक़्क़ुल यकीन भी हासिल हो जाएगा। जब आप टीसें उठेंगी तो अब यकीन कामिल हासिल होगा, ये हक़्क़ुल यकीन है। तो इन्ना हाज़ा लहुवा हक़्क़ुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो अपने अज़ीम रब के नाम की तस्बीह कीजिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको अपने रुकू में रख लो। ये सुबहान रब्बियल अज़ीम जो है ना, ये असल में इसके इम्तिसाल अमर में, अल्लाह का हुक्म है, उस अमर की पैरवी में ये है। मज़े की बात यह है कि इसके बाद जो सूरत शुरू होती है वो भी तस्बीह से शुरू होती है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। और यहाँ